बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ हैं साइम खान। और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से भारत ने सबसे पहले कहते हैं ना जंगी माहौल बनाया, जिसमें उनके मीडिया का बड़ा अहम रोल है, और वो जंगी माहौल बनाया कि जी जाएं पाकिस्तान पे हमला कर दें। पहलगाम की तहकीकात भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई, इल्ज़ाम पाकिस्तान पे धर दिया, जैसे कि वो हमेशा करते आए हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि भाई इनके तो अंदाज ही बदल गए हैं, टोन ही बदल गई है, क्योंकि पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। क्योंकि इंडिया ने पहले अटैक किया, इंडिया ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमले करने की कोशिश की, और जो शहादतें हुई वो भी हमारे सामने है। और निशाना किसको बनाया इंडियंस ने? सिविलियंस को, मासूम बच्चों को। 31 अब तादाद बताई जा रही है शहदा की, उससे ज्यादा बताई जा रही है जो जख्मी हैं, जो इस वक्त जेर इलाज हैं। और मसाजिद को निशाना बनाया और सिविलियंस को निशाना बनाया, और इसको अपनी जीत बताया। कौन? मासूम बच्चों को मार के ही कहता है कि हमने बड़ा जबरदस्त काम किया है। मैं तो उनका सोशल मीडिया देख रही थी, इस पे भी बात करेंगे कि मैं उनके एक्टर्स को भी देख रही थी, और वो उस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बच्चों का खून बहा, आप इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्रोग्राम पे बहुत चीज़ों पर आज हमने बात करनी है, और मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन मैं अपने सहाफती इक़दार को मद्देनजर रखते हुए आज आपसे काफ़ी बातें करूंगा। उससे पहले प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले आपको तो भाई ये हमारी कौम है। देखिए आप, ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि हम किसी से नहीं डरते हैं, और खासतौर पर लाहौरियों ने जिस अपने जोश और जज्बे का इजहार किया, फिर पाक फौज जिंदाबाद के वहाँ पर नारे इसलिए कहते हैं जिंदा दिलाने लाहौर है। अच्छा चलिए जी, ये तो अपडेट्स थी। अब जरा हम बात कर रहे थे, जो शुरू में मैं बात कर रही थी साइम, वो ये थी कि इंडियन मीडिया की हम बात कर रहे थे। अब गोदी मीडिया जिसे कहते हैं, और अजीब व गरीब वहां पर कार्टून नेटवर्क चल रहा होता है। आपको लगता है जैसे पता नहीं ये नफ्सियाती लोग हैं, किस तरह बात कर रहे होते हैं, उनके चीख चीख के बात कर रहे होते हैं, कोई लॉजिक नहीं होती। ज़रा जब लॉजिक नहीं होगी बात में, तो फिर आप चीख चीख कर ही बात करेंगे। अच्छा, तो उन्होंने पूरा जंग का माहौल बनाया। उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि आप क्या इंतजार कर रहे हैं, और क्या आपने सोचना है, जाके अटैक कर दें पाकिस्तान पर। लेकिन अब तो साइम उनकी टोन ही बदल गई है। जब से पाकिस्तान ने उनके तैयारे गिराए हैं, तो उनको एक खौफ और हरास का सामना है। और आपको याद है एक जमाने में कैसेट हुआ करती थी गानों की, एक साइड पे बड़े अच्छे अच्छे हैप्पी सॉन्ग हुआ करते थे, दूसरे साइड पे सैड सॉन्ग होते थे। तो इनकी तो कैसेट ही बदल गई है। पहले ये जंग का माहौल वाली कैसेट लगाए हुए थे, अब ये बता रहे हैं जी कि किस तरीके से अगर पाकिस्तान अटैक कर देता है, क्योंकि पाकिस्तान जवाबी वार का हक रखता है, वी हैव राइट टू डिफेंड। और अगर पाकिस्तान अटैक करेगा तो फिर हम करें क्या? जरा मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से कहूंगी कि आप जरा फुटेज दिखाएं कि ये अपने टेलीविजन पे चला क्या रहे हैं और सिखा क्या रहे हैं कि अगर अटैक हो जाना है तो ये क्या है? सायरन चलाना से क्या? सायरन चला रहे हैं भाई। डर गए ये लोग। अब ये बच्चों को बता रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आपने जमीन पे लेट जाना है अगर धमाके होते हैं, और अगर अटैक पाकिस्तान कर देता है, और अगर इस तरीके की सूरत हाल होती है तो क्या क्या कर रहा होता है। फिर ये ड्रिल्स हो रही हैं कि किस तरीके से आपने एक दूसरे को रेस्क्यू करना है। पहले तो हमें कहते थे घुस के मारेंगे, अब वो ये डर रहे हैं कि कहीं पाकिस्तान हमें घुस के मारेगा तो फिर क्या होगा। और पाकिस्तान ने तो जी करके दिखाया है। लेकिन मसला एक यहाँ पर यह है कि वो लोग इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं कि वो सिविलियंस को निशाना बनाएं, और उन्होंने बनाया। लेकिन हम ऐसे नहीं हैं, हम सिविलियंस को निशाना नहीं बनाएंगे, हम उन्हीं जगहों को निशाना बनाएंगे। हमारे निशाने बड़े प्रिसाइज होंगे, हमारा वर्क बड़ा जबरदस्त होता है। अच्छा जी, पाकिस्तान हमारे यहाँ पर कल्चर में ना एक बड़ी मशहूर एक कहावत होती है, बड़े बूढ़े अक्सर कहते हैं कि दुश्मन भी अगर होना तो नस्ली दुश्मन हो। यस, हमारे नसीब कि हमें एक बदनस्ल दुश्मन मिला, एक बेहिस भारत, मकरू भारत, नापाक भारत। मैंने आपसे पहले कहा था प्रोग्राम के आगाज में कि अपने सहाफती इक़दार को मद्देनजर रखते हुए अल्फाज का चुनाव करूंगा। हम लोग इनकी वाली जबान भी नहीं बोल सकते। ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया, और रात गए बुज़दिलों की तरह, चोरों की तरह पीठ पीछे निहत्ते शहरियों को, मासूम जानों को, मसाजिद को, पाकिस्तान के हाइड्रो प्रोजेक्ट को, इबादत गाहों को निशाना बनाया, इनोसेंट सिविलियंस को मारा, और उस ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। खैर, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, और उन जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर राफेल तैयारे इस्तेमाल किए थे, उनका मंगलसूत्र बना के वापस भारत के गले में डाल दिया। बात हम करेंगे राफेल तैयारों की, जिनके ऊपर बड़ी चर्चा थी, बड़ा तकिया था भारत को, $1 मिलियन की डील्स थी, फ्रांसीसी कंपनी से वो तैयारे खरीदे गए थे, और फ्रांसीसी कंपनी डिसॉल्ट को भी उनके ऊपर बड़ा गुरूर था। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने 3 राफेल तैयारे गिराए, एक नहीं, 2 नहीं, 3 राफेल तैयारे गिराए। और मुझे याद है 2019 में पुलवामा का बहाना बना के जब इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो उस वक्त पाकिस्तान ने जो जवाब दिया था ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के जरिए,
اور ابھینندن اس کی مثال ہے. پھر ہم نے ابھینندن کو چائے پلا کے واپس بھی بھیجا تھا, یہ تو ہمارا ظرف ہے. لیکن اس وقت نریندر مودی یہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو پھر ہم پاکستان کو بتاتے, پھر ہم ان کو بتاتے کہ جنگ کیا ہوتی ہے. کیا بتایا؟ تو رافیل بھی اب آپ کے ناکام ہو گئے, رافیل بھی نہیں چل سکے. اور میں کل دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پر باقاعدہ ایکسپرٹس بیٹھ کے بات کر رہے تھے, پاسبل ہی نہیں ہے کہ پاکستان رافیل گرا لے, ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے. لیکن اب خود فرانسیسی کمپنی نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ پلین گرا ہے, رافیل کو گرایا گیا ہے. بھائی فرانسیسی انٹیلیجنس آفیسرز نے سی این این کو یہ بتایا ہے, سی این این ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے, سی این این کو یہ بتایا ہے کہ رافیل کی ہسٹری میں دس واز دا فرسٹ رافیل دیٹ واز شاٹ ڈاؤن. وہ خود حیران ہے اس چیز کے اوپر کہ رافیل کو کوئی کیسے گرا سکتا ہے, رافیل کو زمین بوس کیسے کر دیا گیا. اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا, بھارتی میڈیا کرے نہ کرے ان کے اندر تو ویسی تضاد ہے. فرانسیسی انٹیلیجنس آفیسرز نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ پہلا رافیل طیارہ ہے جو کسی نے گرایا ہے. نو ڈاؤٹ یہ بہت ہی ہائی ٹیک طیارہ ہے, بہت ماڈرن طیارہ ہے, لیکن اور بڑے بڑے میدانوں میں گیا ہے. لیکن جب اسے پاکستان کی طرف لانے کی کوشش کی تو شاہینوں نے پھر اس کو تباہ و برباد کر دیا, پاش کر دیا, زمین بوس کر دیا, تباہ و برباد کر دیا. اور اس کا انڈیا بھی ہم نے دیا تھا. ذرا دکھاتے ہیں آپ کو کہ رافیل ہے کیا, پھر اس کے اوپر مزید بات بھی کرتے ہیں. بلاول نے بالکل ٹھیک کہا, رات کے اندھیرے میں کون حملہ کرتا ہے؟ چور, ڈاکو, ڈرپوک, بزدل, قاتل. یہ لوگ رات کے اندھیرے میں تاریکی میں چھپ کر, کیونکہ یہ سامنے دن کی روشنی میں آ کر آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتے, تو یہ ہمیشہ چھپ کر رات کی تاریکی میں حملہ کرتے ہیں. اور ایک بات میں یہاں پر کلیئر کر دوں, بھارت نے اس قوم کو للکارا ہے, اس قوم کو ڈرانے کی ایک ناکام کوشش کی ہے جس قوم کے بچے بھی شہادت کا خواب دیکھتے ہیں. شہادت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تم اس قوم کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو, اس قوم کو للکارنے کی کوشش کر رہے ہو جو شہادت کے خواب دیکھتی ہے, جس کا بچہ یہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے شہید ہونا ہے, ہاں میں نے شہید ہونا ہے. پاکستان اسٹینڈنگ یونائٹڈ, تمام سیاسی جماعتیں, میڈیا چینلز, پاکستان کے تمام عوام اپنی آرمڈ فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں اور بھارت سے لڑنے کے لیے بھرپور طریقے سے ایکوپڈ ہیں. ہم نے سفید جھنڈے نہیں دکھائے تھے اپنی چیک پوسٹ کے اوپر, ہم نے نہیں دکھائے تھے, آپ لوگوں نے دکھائے, ایک کے بعد ایک سفید جھنڈا دکھا کے شکست تسلیم کرتے رہے. یہ تیاری تھی, اس تیاری پہ آپ اتنی بھڑکے مار رہے تھے, اس تیاری پہ آپ نے دو ملکوں کو جنگ میں جھونک دیا, اس خطے کو جنگ میں جھونک دیا تاکہ آپ سفید جھنڈے لہرائیں. کیا تیاری تھی آپ کی؟ سوال یہ پوچھنا چاہیے. اور جنگ کے لیے جب اصولوں کی بات ہوتی ہے تو آپ یہ نہیں سوچتے کہ نشانہ بنا رہے ہیں آپ سویلینز کو اور اس کے جا کے آپ جیت ڈکلیئر کر رہے ہیں. لیکن جب آپ کو اپنی پروٹیکشن چاہیے, جب آپ کو فوجیوں کو ان کے فوجیوں کو جانے بچانی ہے, تو پھر یہ سفید جھنڈے لہرا رہے ہیں. اور کیوں نہیں جا کے سامنا کرتے اور دن کے اجالے میں آ کر کیوں نہیں مقابلہ کرتے؟ اصولوں کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر. بھارت نے کون سے اصول مانے؟ عبادت گاہوں پر اٹیک کیا, سویلینز پہ اٹیک کیا, اس کے بعد پاکستان کے آبی جو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے اس کے اوپر اٹیک کیا. یہ کون سے اصولوں کی پاسداری تھی؟ چلیں تو اس ساری صورتحال پر, کیونکہ ہماری فوج کی بڑی زبردست کامیابی ہے, ہماری افواج کی زبردست کامیابی, ہماری فضائیہ کی زبردست کامیابی, ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار ایئر کموڈر ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب. خالد صاحب تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ذرا یہ بتائیے گا, اب ہم جب بات کر رہے ہیں, اب تو انٹرنیشنل میڈیا بھی تسلیم کر رہا ہے, یہ سوال اٹھا رہا ہے. پہلے تو سوال یہ تھا کہ کیسے پاکستان رافیل طیارہ گرا سکتا ہے, پھر رافیل کمپنی, فرانس کی جو کمپنی ہے, انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے. تو اب تو کوئی جواز نہیں رہا چھپنے کا انڈین کے پاس. بہت بہت شکریہ صدف اور سائن اور آپ کے چینل کا مجھے انوائٹ کرنے کا. جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ کمپنی کے لیے بھی بڑا ڈس آنر ہوتا ہے کہ آپ ایک نہیں, دو نہیں, 3 جہاز تباہ کروا لیں. آبویسلی ایک ریپوٹیشن ہے کمپنی بھی خراب ہوتی ہے. اور یہ جہاز گرنے سے پاک فضائیہ کی صرف عزت میں اضافہ نہیں ہوا, بلکہ کمپنی کو تو اپنی جگہ پریشانی لگ گئی ہوگی کہ 3 فائٹر جہاز پاک فضائیہ نے گرا دیے. اور اس کے علاوہ ہندوستان کی لیڈرشپ کو اور خاص طور پر ملٹری لیڈرشپ کو یہ سوچنا چاہیے, جو میں اپنا پوائنٹ آف ویو کہنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ کہ آپ نے کیا گین کیا اس پورے ایڈونچر یا مس ایڈونچر جو بھی آپ کہنا چاہیں. وہ اس لیے کہ آپ نے پہلے پہلگام کروایا, ایک سٹیج کیا ڈرامہ, شور مچایا, دنیا کی سمپتھیز حاصل کی, کچھ لوگوں نے آپ کو تھوڑا بہت سنا بھی لیکن یقین کسی نے نہیں کیا. پھر آپ نے اٹیک کر دیا پاکستان پچھلی رات پہ جو ہوا ہے, اس میں آپ نے 27 یا کچھ خبروں کے مطابق 38 ہمارے لوگ شہید کیے, اور اس کے بعد مسجدوں کو بچے شہید کیے. تو اس کے اندر جب یہ کرنے کے لیے آ رہے تھے تو میں حیران ہوں کہ انہوں نے ظاہر ہے پوری طرح فورس سے آئے تھے کہ ہم ہیومیلیٹ کریں گے پاکستان کو اور سبق سکھا دیں گے.
نہ صرف اس طرح کی ٹارگیٹنگ کی، یہ میں حیران اس لیے ہوں ایز اے فارمر فائٹر پائلٹ، میں حیران تھا کہ اس ملک کے پاس 1000 فائٹر جہاز ہے، $75 بلین ان کا بجٹ ہے، دنیا میں تیسرا ڈیفینس اسپینڈنگ کرنے والا ملک ہے امریکہ اور چائنا کے بعد، اور اتنا بڑا مائٹ ہونے کے بعد جب آپ نے 1000 میں سے کوئی 2-3 درجن جہاز نکالے لڑائی کرنے کے لیے، تو 5 واپس لینڈ نہیں کر پائے، زمین بوس کر دیے گئے. تو یہ ابھی بھی ان کو ریلائز کرنا چاہیے. اور میرے پوچھنے کا سوال نہیں ہے، یہ ہندوستان کی 1.4 بلین پاپولیشن کو پوچھنا چاہیے، اپنے لیڈر سے اور خاص طور پہ اپنی ایئر فورس سے، کہ جس کو انہوں نے اپنے ٹیکس کے پیسے، اپنے بجٹ بنانے کے لیے اپنی ایجوکیشن اور ہیلتھ کمپرومائز کر کے اس کو یہاں تک پہنچایا، اور اس دن کے لیے ایسا کیا جاتا ہے کہ وہ قوم کرتی ہے. تو اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ پاک فضائیہ نے ہمارا سب کا فخر سے سر بلند کر دیا ہے کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 5 جہاز مار گرائے چند منٹوں میں، اور یہ بھی ادھار نہیں کیا کہ قوم ابھی سوئی ہے اور صبح اٹھی تو حساب برابر نہیں، بلکہ ہندوستان کی طرف قرض چڑھ چکا. سر میں اسی طرف آ رہا تھا سر، 9.25 ارب ڈالر کی یہ اس کی بات کی جائے رافیل کی انڈیا نے ڈیلز کی تھی، ٹھیک ہے، بڑا تکیہ تھا ان کو اپنے رافیل کے اوپر. پلوامہ کی بات کی جائے تو مودی نے یہ بہانہ بنایا تھا، یہ جواز دیا تھا کاش ہمارے پاس رافیل ہوتے. اس کے بعد بھارت جو ہے وہ 4تھے نمبر پر کنٹری ہے جس کے پاس رافیل طیارے موجود ہیں. 1 نہیں 2 نہیں 3 رافیل طیارے ہم نے بھرتا بنا کے واپس بھیج دیا اپنے J-10C سے، J-17 تھنڈر سے. جو میزائل ہم نے داغے وہ PL-15 میزائلز تھے. ہمارے J-10C سے مقابلہ نہیں کر پائے ان کے رافیل، جو کہ ویل اکوپڈ ہیں، ماڈرن ہیں، ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ ہیں. آپ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ انحصار کرنا مشینری کے اوپر یہ صحیح تھا یا پھر اپنے پائلٹس کو ٹرین کر لیتے؟ سائن جی بڑا اچھا آپ نے ڈیٹا بھی دیا اور کامنٹ بھی بڑا اچھا کیا ہے کہ آپ صرف اس کا مطلب پاک فضائیہ نے اور ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ مشین نہیں ہوتی، اٹس مین بیہائنڈ دا مشین. یس، مین بیہائنڈ دا مشین. یس، ورلڈ نمبر لیڈنگ ایئر کرافٹ میں رافیل کاؤنٹ ہوتا ہے اس وقت. موسٹ ویل اکوپڈ الیکٹرانکلی جو سیوٹ اس کے پر لگا ہوا ہے، میں آپ کو تفصیل بتاؤں تو شاید آپ کے ناظرین کے لیے شاید اتنی ریلیونٹ نہ لگے ان کو. یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اتنی اسٹیٹ آف دی آرٹ مشینری کو امپلوائے کیسے کیا، ہینڈل کیسے کیا. ہمیں چائنیز کا تانا دیا جاتا تھا کہ ان کے پاس تو فلیٹ ہی چائنیز ہے، ان کے پاس تو جہاز بھی پرانے ہیں، ان کے پاس تو ویسٹرن ورلڈ کا کوئی جہاز ہی نہیں ہے F-16 کے بعد کوئی زیادہ پرومیننٹلی. اور آپ دیکھیں کہ F-16 کو تو 43 ایئرز ہو گئے. ہم نے اس کو 3 سال پہلے 2022 میں انڈکٹ کیا، ٹریننگ کی، ریکارڈ مدت میں ڈے اینڈ نائٹ آپریشنلائز کیا، PL-15 انسٹال کیے نہ صرف J-10C پر بلکہ F-17 تھنڈر بلاک 3 کو بھی ہم نے اپ گریڈ کیا آئسا ریڈار کے ساتھ اور وہی PL-15 لگا دیے. یہ وہی شاہین تھے جن کا میں آپ کے چینل پہ ایک دفعہ ذکر کر رہا تھا کہ میں چند ہفتے پہلے ان کو مل کر آیا تھا اپنی یوٹیوب ڈاکومنٹری کے لیے. سارا دن میں ان کے ساتھ گزار کے آیا تھا. میں تو اس رات کو صرف ان پائلٹس کو اپنی امیجنیشن میں ویژولائز کر رہا تھا، ان کو اڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور کہ کیسے انہوں نے شوٹنگ کی ہوگی. ان کے جو ہمت اور حوصلے تھے میں اس کو بھی اپریشیٹ کر رہا تھا. اور اب تو مجھے صحیح معنوں میں سمجھ آئی ہے جب وہ مجھے کہہ رہے تھے، ایک پائلٹ نے مجھے کہا کہ سن گھسنے کی بات تو چھوڑیں، ہم اپنے ملک کا 1 انچ کا دفاع کریں گے. تو جب یہ دفاع کی ریزالو یہ ہو تو پھر رافیل ہو یا کوئی اور مشینری ہو وہ اپنی اہمیت کھو دیتی ہے. اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ صرف پیسے خرچ لینے سے ملک کا دفاع نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کو قوت ایمانی چاہیے ہوتی ہے نمبر 1، کوالٹی آف ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے نمبر 2، اور ٹیکنالوجیکل ایج آپ نے لینا ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر بولڈ ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے. جو میں پہلی دفعہ آپ کی بات آپ کے چینل پہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اصل بات جو اس وقت پیش نظر جو میں پہلی دفعہ آپ کے چینل پہ یہ کامنٹ آفر کر رہا ہوں وہ یہ کہ بورڈ لیڈرشپ ہوتی ہے. اور یہ مشن پاک فضائیہ کے لیے جب دشمن حملہ کر رہا تھا تو ہم اس کو ٹیکنیکل ٹرم میں کہتے ہیں ڈیفینسو کاؤنٹر ایئر آپریشن، جس میں آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے کہ دشمن آپ پر حملہ نہ کرے. ہم نے ڈیفینسو کاؤنٹر ایئر مشن کو اوفینسو کاؤنٹر مشن میں کنورٹ کر دیا، جس کے اندر ہم نے اوفینس کر کے ان کے جہاز مار گرائے. تو یہ دنیا میں نہیں ہوتا. ڈیفینسو کاؤنٹر مشن کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ فورسز صرف ڈیفینڈ کریں گی، بچائیں گی اپنے ملک کو. اور یہ پہلی مثال قائم ہوئی ہے چشتی صاحب. اور 3 رافیل، ایک اور 2 طیارے، ایک MiG-29 اور SU-30 یہ بھی ہم نے گرائے. ساتھ میں ہم صرف اگر فضائیہ کی بات کریں لیکن ہماری جو بڑی فوج ہے انہوں نے ان کی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر بھی جا کر اڑائے. پھر ہم نے دیکھا مختلف سیکٹر سے انہوں نے سفید جھنڈے لہرانے شروع کر دیے. تو چاہے زمین سے ہم وار کریں چاہے فضا سے وار کریں، ہم نے ان کو ہر طریقے سے ناک آؤٹ کر دیا ہے.
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ ٹو سروس آفینس تھا جو پاک فضائیہ نے بھی کیا اور پاکستان آرمی نے بھی کیا، اور ظاہر ہے اتنی جلدی جھنڈے نکل آئے. میں بڑا حیران ہوا کہ ٹیکٹیکل لیول پہ کمانڈر کیا کر رہے تھے جو اتنی جلدی شکست مینٹلی مان گئے. اور یہ میں آپ کو صدف حسین آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ یہ سارا لیڈرشپ سے ریڈیٹ ہوتا ہے. جب لیڈرشپ آپ کی مینٹلی ایگزاسٹ ہو جائے، آپ کا اتنا لاسز کر دے یا میڈ میکنگ ڈیسیژن کرے جس کے اندر پاگل پن ہو، تو لوگ ایتھیکلی اور اپنے مینٹلی کنونس نہیں ہوتے کہ ہم اس فیصلے کے ساتھ ہیں، تو آپ پھر اس ریزالو سے نہیں لڑتے. میں اپنے پائلٹس کی بات کر سکتا ہوں. کل بھی میری بات ہوئی ریلیونٹ جگہوں پہ، تو ہمارے لڑکوں کو روکنا پڑا جو ہمارے فائٹر پائلٹ، یعنی ان کو کرٹیل کرنا پڑا کہ وہ بس 5 پہ بریک لگا دیں. اچھا، ورنہ 10 مارنے کی صلاحیت جاتے تو 5. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ 5 کم از کم اور مار سکتے تھے، لیکن ہم کیونکہ صرف سبق سکھانا چاہتے تھے کہ وہ گھر جا کر بتائیں کہ پاکستان کے ساتھ وینچر نہیں کرنا. تو کل میں اتھینٹک آپ کو کنفرم اپنی فیلنگ بتا رہا ہوں، پاک فضائیہ کو کرٹیل کرنا پڑا کہ اس سے زیادہ ہم نے نہیں کرنا. تو یہی کافی ہے 5 جہاز جو اگر وہ ابزارو کرنے اور سیلیوٹ ٹو آور ایئر فورسز. چشتی صاحب، میں نے وہ منظر دیکھا، میں سوچ رہی ہوں کیونکہ یہ اپنے ایک ببل میں رہتے ہیں انڈینز، انہوں نے اپنا ہی ایک دنیا بنائی ہوئی ہے، اپنا ہی نیریٹو اپنے لوگوں کو بتاتے. یہ جو ان کا اب اسکریپ جا رہا ہے رافیل کا، ابھی نندن کو جب ہم نے یہاں سے بھیجا ایوارڈ دیے گئے ایک ایسے پائلٹ کو جو فائٹ نہیں کر سکا، جس نے طیارہ گرا دیا اور جو ہماری تحویل میں آ گیا. یہ تو ہمارا ظرف ہے کہ ہم نے چائے پلا کے واپس بھیجا، اس کو انہوں نے ایوارڈ دیا. نہ جانے کس بات پہ دیا، کون سی بہادری پہ دیا، یہ سوال اٹھتے ہیں. مجھے لگتا ہے اب یہ اسکریپ کو بھی یا تو وہی پھر سے ناریل، پھر سے وہی لیمو، یا پھر سے کوئی ایوارڈ اسکریپ کو دیں گے. اب یہ اسکریپ کا کریں گے. بڑے شرمناک مناظر ہیں یہ ان کی قوم کے لیے، ان کی فوج کے لیے. یہ صدف آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ تقریباً 70 سال پرانی ٹیکنالوجی پہلے انڈکٹ کر دی جو ابھی لندن کا جہاز MiG-21 تھا، اور اس کو جسٹیفائی ٹیکنیکل لوگوں نے کہا کہ اصل میں ہمارا جہاز بہت پرانا تھا جس کی وجہ سے ہم نہیں کر لیا. تو یہ تو آپ نے صحیح کہا کہ لیمو اور باقی نہایت ضائع جہاز تھا، اسٹیٹ آف دی آرٹ جہاز تھا. تو اب پاک فضائیہ کے لوگوں نے ایوارڈ دینے کے بھی قابل نہیں چھوڑا کہ پہلے ہم نے پائلٹ بچ گیا جیک کر کے، ہم نے آنریبلی چائے پلا کے بھجوا دیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو میڈل دے دیتے ہیں. تو اب دیکھیے اب کس کو میڈل، آپ نے بڑا صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا، یہ میرے ذہن میں کل سے بات نہیں آئی کہ آپ کس کو میڈل دیں گے جو جہاز ڈاؤن ہو گئے ہیں. اب تو امریکن مارٹن بیکر، ایک اور چیز میں آپ کی چینل پہ پہلی دفعہ بتاتے چلوں کہ اب مارٹن بیکر سیٹ ہے جس کی ایجیکشن سیٹ ان جہازوں میں لگی ہوئی ہے. انہوں نے بھی 3 اپنی ایجیکشن سیٹیں کام کرنے کی نمبر ایڈ کر دیا. وہ کرتے کیا ہیں کہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر ایڈ کرتے ہیں. جب کوئی پائلٹ دنیا میں ایجیکٹ کرتا ہے تو اپنی ویب سائٹ پہ لکھ دیتے ہیں کہ ہم نے 7684 جانیں بچائیں. تو انڈیا کے ایڈ کرنے کے یہ 3 ایجیکشن جو کل ہوئی ہیں، تو وہ انہوں نے 3 ایڈ کر دی ہیں اپنی ایجیکشن کے 3 پائلٹ بچے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے پائلٹ کچھ زمین میں بھی چلے گئے ہیں جو ایجیکٹ نہیں کر سکے. وہ مارٹن بیکر نے ایڈ نہیں کیا. میں آپ کو بتاتا چلوں وہ فگر ایڈ کرتے ہیں جس میں ان کی ایجیکشن سیٹ کام کر جائے اور پائلٹ کی زندگی بچائے، وہ ایڈ کرتے ہیں. اگر کوئی ان کی سیٹ زمین میں چلی جائے پائلٹ سمیت تو پھر وہ ایڈ نہیں کرتے ہیں. تو انڈیا کے ساتھ دونوں ہوئے ہیں. مارٹن بیکر بھی گواہ ہے. بے شک رافیل کے اوپر ان کا پریشر یہ ہے، رافیل کمپنی کے ہندوستان ایئر فورس جو ہے بہت پرانی کسٹمر ہے. جیگور میں اس کا ہاتھ ہے فرانسیسیوں کا، پھر آپ کے سامنے رافیل کا ہے. تو اب وہ نہیں چاہتے. اب راج 2000 بھی فرانسیسی جہاز ہے، تو اس کمپنی پہ یہ بہت پریشر ڈالتی، یہ بتا سکتے، یہ کہیں گے کہ آپ کنفرم نہ کریں جہاز اس لاسز کا. لیکن دنیا بھی دیکھتی ہے، اور مارٹن بیکر جو ایجیکشن سیٹ ہے وہ کسی کی نہیں سنتے. وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہماری ایجیکشن ہو گئی ہے کامیاب تو یہ ہمیں کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم نے ایک فائٹر پائلٹ کی زندگی بچائی ہے. اور چشتی صاحب اس چیز پہ بھی تبصرہ کیجیے گا، کیونکہ ہم جو بات کہتے ہیں وہ انہیں سمجھ نہیں آتی. ہماری ہر بات کو جو ہے یہ کوئی اور ہی رنگ دے دیتے ہیں. لیکن اب تو انٹرنیشنلی ایکسپرٹس آ کے بات کر رہے ہیں. جیسے ہم نے رافیل کی بات کی کہ فرانس کی اعلیٰ انٹیلیجنس اہلکار نے امریکی میڈیا کو تصدیق کی کہ بھارتی فضائیہ کا ایک رافیل طیارہ جو ہے وہ مار گرایا گیا ہے. پھر ہم یہ بات کر رہے ہیں ایک MiG-29 طیارہ بھی ہم نے گرایا، اس کی سیٹ بھی ہمیں نظر آئی. اس کا مطلب یہ ہے اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، اور انٹرنیشنل ایکسپرٹ اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. تو اب بھارت کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ اپنی ناکامی کو چھپائے، اپنی ہزیمت کو چھپائے. مطلب یہ کہ خود بھی ان کی ہزیمت ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ جو ڈسالٹ کمپنی تھی رافیل طیارے جنہوں نے تیار کیے تھے ان کی بھی ہزیمت ہوئی، اور اس کے علاوہ جو ایجیکشن سیٹ بنانے والی کمپنی تھی اس کو بھی لے ڈوبے، ان کو بھی ذلیل کروایا.
اور سائم دوسری طرف ایک اور دیکھیں، PL-15 اور J-10C نے پہلی دفعہ دنیا میں کہیں کامبیٹ ریئل لائف کامبیٹ کی ہے. چائنیز نے ابھی تک کامبیٹ نہیں کی، کیونکہ پاکستان پہلا ملک تھا جس کو یہ جہاز بھی ملے اور یہ PL-15 میزائل بھی دیے گئے. اور پاکستان نے فخر سے اپنا بھی سر بلند کیا اور چائنیز کا بھی کیا کہ ہم نے اتنی زبردست امپلائمنٹ کیا ہے، اتنی دور سے دشمن کے جہاز کو مار گرایا ہے. جن پر شک کیا جاتا تھا کہ ہمارے پاس فرینچ ٹیکنالوجی ہے، نو ڈاؤٹ میں آپ کو ایز اے فائٹر پائلٹ کہہ سکتا ہوں کہ رافیل کی ٹیکنالوجی بہت زبردست ہے. بہت الیکٹرانک سوٹ، جیمرز اور اس کے ویپن کیرنگ کیپیبلٹی امیزنگ ہے. میں پہلے دن سے اس کے ریسپیکٹفل ہوں اس جہاز کے لیے. لیکن پھر وہی ہم بات کر رہے ہیں، ہمیں PL-15 کا تانا دیتے تھے اور J-10C کا تانا دیتے تھے کہ رافیل کے مقابلے میں J-10 کیا کرے گا جب اتنا بڑا الیکٹرانک سوٹ فرانس کا بنا ہوا اور چائنیز جہاز پچ کریں گے. تو آپ سوچیں ذرا، ہم نے اپنا بھی الحمدللہ پاک فضائی اور اپنے لوگوں کا فخر سے سر بلند کیا، اور چائنیز بھی ری ایشور ہو گئے ہوں گے جو انہوں نے کیپیبلٹیز ہمیں دی تھی کہ JF کمپنی جو بناتی ہے چینگڈو ایئر کرافٹ، انہوں نے ان کے شیئرز اوپر گئے، 18% اوپر گئے. زبردست. یہ دیکھیے دیٹس اے پروف کہ اور دنیا کو سب کے سامنے آپ وہ بتا سکیں گے کہ ہمارا جہاز کامبیٹ ٹیسٹڈ ہے، ہمارا میزائل کامبیٹ ٹیسٹڈ ہے. اور یہ بہت بڑا بوسٹ ان کے لیے بھی ہے. اور ادھر فرانسیسی کمپنی جب کسی کو رافیل بیچنے جائے گی تو وہ پوچھیں گے کہ یہ وہی رافیل ہے جو 3 ہندوستان کے لیے. تھینک یو سو مچ خالد چشتی صاحب، بہت شکریہ. آپ نے ہمیں بہت ساری چیزوں میں گائیڈ کیا، رہنمائی کی، ایسی ٹیکنیکل ٹرمز تھی جو ظاہر ہم چاہ رہے تھے ہم بھی سمجھیں، اپنے ناظرین کو بھی سمجھیں. اور واقعی سائم، جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم جب چین کی نیند سوتے ہیں، سکون سے سوتے ہیں، تو ہمارے یہ بہادر جوان اس ملک کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہم نے آج دیکھ بھی لیا. جائیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور اسی ٹاپک پہ بات کریں گے. السلام علیکم. باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں سائم خان، میرے ساتھ موجود ہیں صدف عبدالجبار. اور اس پورے پروگرام میں لاسٹ آور میں بھی ہم پاک بھارت کشیدگی کے بارے میں بات کر رہے تھے. اس گھنٹے بھی اس بات کو وہیں سے کنٹینیو کریں گے. نغمانہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور گفتگو کو وہیں سے کنٹینیو کریں گے جہاں پہ ہم نے چھوڑی تھی. تو نغمانہ صاحبہ، آپ بتا رہی تھیں اب بھارت از اسٹینڈنگ الون جسٹ لائک ڈے ون. ہم پہلے دن سے دیکھ رہے ہیں کہ بھارت ایک اکیلا کھڑا ہے، اور جبکہ پاکستان کے ساتھ چائنا کی حمایت بھی ہے، ایران کی بھی ہے، ترکی کی بھی ہے. US نے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بات کہی کہ بڑا شیمفل ایکٹ تھا جو بھی یہ بھارت کی جانب سے کیا گیا. سفارتی سطح پر بھارت کو ہم نے ڈیفیٹ کر دیا ہے. دیکھیں، بھارت کو نہ صرف ہم نے ڈیفیٹ کیا ہے بلکہ بھارت جو چاہ رہا تھا کہ پاکستان کو آئسولیٹ کر دے گا اور ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ ایک فالس فلیگ آپریشن کرے گا اور ساری دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، ایسا دیکھیں نہیں ہوا ہے. اور پاکستان نے جو ان کو کہا تھا کہ جی آپ انویسٹیگیشن کر لیں، نیوٹرل انویسٹیگیشن کر لیں، جس کو پوری دنیا نے سپورٹ کیا ہے، اس کو پہ کی طرف تو بھارت آنے ہی نہیں چاہ رہا، کیونکہ وہ انہوں نے خود یہ کروایا ہے تو وہ نہیں چاہتے کہ وہ خود ایکسپوز ہو. تو اس وقت بہت کھل کے بھارت کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے. اور اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی بالکل یہ سننے کو تیار نہیں ہے کہ پاکستان اس میں انوالو تھا، جب تک کہ وہ کوئی ٹھوس شواہد نہ دے اور جب تک کہ وہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن پہ نہ مانے. اور دیکھیے اس کا تنازل ہے اس چیز کا، کیونکہ اب دنیا نے، ہم تو عرصے سے کہہ رہے تھے کہ دنیا یہ بھارت اس طرح کی اوچھی حرکتیں کرتا ہے، لیکن اب جب سے کینیڈا میں انہوں نے اس طرح کی حرکت کی، ٹیررزم کی، اور امریکہ میں اور آسٹریلیا اور انگلینڈ میں بھی، تو آپ دیکھیے کہ دنیا کو بہت اچھی طرح اس بات کا ادراک ہو چکا ہے کہ یہ جو اس وقت خاص طور پہ مودی کی ڈسپنسیشن ہے انڈیا میں، یہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم میں بری طرح ملوث ہے. اور اسی لیے پوری دنیا اس وقت ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اور بھارت کو جو غرور تھا کہ جی ہم شاید نیومیریکلی ان سے بہت سپیریئر ہیں اور ان کے پاس شاید جہاز وغیرہ، رافائل وغیرہ بہت زیادہ ہیں، تو دیکھیں ان کا وہ غرور بھی اس وقت خاک میں مل گیا ہے. اور اس وقت ساری دنیا جو ہے وہ انڈیا کو کہہ رہی ہے کہ وہ غلط ہے، اور پاکستان کا یہ کانفیڈنس بہت ضروری تھا. لیکن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے بھی دو چہرے ہیں. بھارت نے جو یہ حرکت کی، جس طرح سویلینز کو نشانہ بنایا نغمانہ صاحبہ، اس پہ تو اگر یہ واقعہ کہیں ویسٹ میں ہوتا تو اس وقت تو وہ بچوں کی جو تصویر سامنے آئی ہیں
پتہ نہیں کیا ریاکشن ہوتا. جو ریاکشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا نہیں اس وقت دکھا رہی ہے. لیکن اس کو اگر ریاستی، ہم اسے ایکٹ آف وار نہیں کہیں گے، ہم اسے کسی قسم کا بدلہ نہیں کہیں گے، یہ تو ریاستی دہشت گردی ہے جو بھارت نے کی ہے معصوم سویلینز کو نشانہ بنا کر. تو یہ مقدمہ ہم کیسے آگے لے کے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے آپ نے بالکل یہ صحیح کہا، اور ہمارے ڈپلومیٹس اور ہمارے فورن منسٹر، پرائم منسٹر اور باقی سارے ادارے بھرپور طریقے سے اپنا نیریٹو دنیا کے سامنے لے کے جا رہے ہیں. لیکن پلیز ایک بات کا ادراک رکھیے کہ پالیٹکس میں، انٹرنیشنل پالیٹکس میں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ وہ ڈیز آف مورالٹی ختم ہو گئے. اگر دنیا کا دل ہلنا ہوتا تو جب معصوم کشمیروں پہ پیلٹ گنز سے ان کی آنکھیں اڑائی جا رہی تھی تب بھی جاگ جاتا، جو اس وقت غازہ میں ہو رہا ہے اس وقت بھی جاگ جاتا، اور بہت ساری مثالیں ہیں. تو دیکھیے یہ چیزیں بہت جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک اور جیو اکنامک جو انوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے تناظر میں دیکھی جاتی ہیں. لیکن اگر دنیا کو یا انڈیا کو کسی قسم کی بھی بدگمانی ہے یا کوئی ان کو وہ ہے شک ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کا بدلہ نہیں لے گا، اس کا جواب نہیں دے گا، تو آئی تھنک یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے. کیونکہ ابھی ہم نے تو صرف ٹریلر دکھایا، ہم نے تو صرف اپنا سیلف ڈیفینس کیا ہے، اور آگے سے وہ پیک آف کارڈز کی طرح ان کے جو 70 جہاز اڑے تھے وہ ڈوب گئے. 5 تو اس میں سے ہم نے مار گرا، اور ابھی ریسٹرینٹ ہم نے رکھا. ہم زیادہ بھی گرا سکتے تھے جیسے کہ کل پرائم منسٹر نے کہا. تو اب یہ جو ہمارے معصوم لوگوں کو مارا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم خاموش بیٹھے ہیں؟ ہم اس کو UN میں بھی اٹھائیں گے، ہم اس کو ہیومن رائٹس کمیشن میں بھی اٹھائیں گے، اور ہمارے جتنے اس وقت ڈپلومیٹک آفیسرز ہیں پوری دنیا میں وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے انڈیا کا یہ بھیانک چہرہ بے نقاب کرنے میں مصروف ہے، اور ہم اپنی ہر ممکن کوشش کر کے اس کو بے نقاب کریں گے اور اس کا بدلہ لیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ نغمانہ ہاشمی صاحبہ، ہمارے ساتھ ہی بات کرنے کے لیے بہت شکریہ. اور ظاہر ہے تمام تر جو ہم دیکھ رہے ہیں جذبات اس وقت کافی زیادہ لوگوں کے دل گرفتہ بھی ہیں کہ جس طریقے سے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا. باقی ابھی تو ہم نے صرف سیلف ڈیفینس کیا ہے، ابھی ہم نے آپ سے وہ بدلہ نہیں لیا جو ایکٹ آپ کر کے گئے. اور صدف بھارت کو یہ غرور تھا کہ ان کو نومیریکلی برتری حاصل ہے، لیکن ان کو یہ بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جب پاکستان کو کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا ہے، پاکستان کا ہر شہری ایک سولجر بن کے سرحد پہ جانے کے لیے، لڑنے کے لیے تیار تھا. اور J-10C سے خیر جس طریقے سے ہم نے ان کے رافائل اڑائے، وہ بھی اس کی بھی دنیا گواہ رہے گی، اور اس کی بھی سب اس کے گواہ رہیں گے. پاکستانی غیور عوام اپنی پاک افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. پاکستانی عوام کا کیا رد عمل تھا اس تمام صورتحال پہ، ان کے کیا جذبات تھے، آپ کو دکھاتے ہیں. کیا پاکستانی فوج سے کیا ڈر سکو گے؟ آؤ آپ ہم سے لڑ کے دیکھو، پھر آپ کو ہم بتائیں گے کہ ہم کیا چیزیں اور کیا شے ہیں. ہم تمہارے طرح سوئی بھی قوم نہیں ہے، ہم زندہ قوم ہیں، ہم اپنے پاک آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ تعالی مقابلہ ہم جھٹ کے کریں گے. ہم تو یہاں کھڑے ہیں، یہ ہماری زمین گھر بوا سب ادھر ہی ہے، ہم نہیں جائیں گے ادھر سے. ہم نے جو کیا ہے اس کا بدلہ انہیں ابھی اور بھی ملے گا. یہ تو ابھی شروعات ہوئی ہے، کیونکہ شروعات انہوں نے کی ہے. جب تک ہمارے فوجی بھائی ہیں تو ہمیں کوئی بھی میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا. اس ملک کا بچہ وطن عزیز کی سالمیت کے لیے اپنے آخری سانس تک لڑے گا. مجھ سمیت پاکستان میں رہنے والا ہر بچہ، بوڑھا، مرد، عورت سب پاکستان آرمی کے ساتھ ہے، پاک فضائیہ کے ساتھ ہے. پاک آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد. اگر انڈیا سمجھدار ہوا تو دوبارہ اس طرح کی غلطی کرنے سے پہلے 4 بار سوچے. ہم کوئی رد عمل کا سوچیں گے، یہ بات یہ ان کی خام خیالی، ہم سوچیں گے نہیں، ہم رد عمل دیں گے. پاکستان نہ کبھی ان لوگوں سے ڈرا ہے، نہ جھکا ہے، نہ کبھی جھکے گا. ابھی ہم نے صرف اور صرف اپنا ڈیفینس کیا ہے. اب جب ہماری فوج، ہمارا سپہ سالار جب ان کو منہ توڑ جواب ان کو حملہ کرے گا، ان کو انڈیا کو نیست و نابود کر دے گا. ان کو پتہ پڑے گا پاکستان ایک زندہ قوم ہے، پاکستان ایک پائندہ قوم ہے. بھارت یہ بات نہیں جانتا تھا کہ ہم مومن لوگ ہیں، شہادت ہماری میراث ہے، ہم شہید ہونے سے نہیں ڈرتے. اور یہ ہماری قوم کے جذبات ہیں جو آپ نے دیکھے ہیں. اور یہ ریلیاں ہم نے جگہ جگہ پر دیکھی ہیں باقاعدہ طور پر، اور لوگ اس وقت جو ہے یہ متحد ہیں، یکجا ہیں، اور کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے. اچھا جی، جب ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ اب بھارت نے ایک جنگ مسلط کر ہی دی ہے تو پھر سچویشن ایسی اس خطے کی بن گئی. 2 ممالک میں آپ کو بتا دیں تو پاک بھارت کشیدگی کی وجہ سے کراچی، لاہور، اسلام آباد کی جو فضائی حدود ہیں ان کے مختلف روٹس جو ہیں ان کا اسکیڈول تبدیل کیا گیا ہے، بند بھی کیے گئے ہیں کچھ روٹس کو. تو صورتحال کیا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈپٹی بیورو چیف محمد صلاح الدین ہوں گے.
جو صلاح الدین ذرا ہمیں ڈیٹیل میں آگاہ کیجیے گا کیا نوٹم آئے اس حوالے سے؟ جی ایئرپورٹس کے حوالے سے کراچی، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، سیالکوٹ ایئرپورٹ مکمل طور پر فلائٹ آپریشن کے لیے بند کر دیے گئے ہیں اور تمام ایئر لائنز کو اس سلسلے میں بھی آگاہ کر دیا گیا ہے. چونکہ یہ مسلسل دوروں سے مختلف اوقات میں ایئرپورٹس بند کیے گئے تھے، لیکن یہ آج علل صبح ایئرپورٹ سارے ایک دم سے بند کیے گئے، جس سے لاہور جانے والی جتنی پروازیں تھیں انہیں کراچی ڈائیورٹ کیا گیا، کراچی ایئرپورٹ پر اتاری گئی ہیں، جس میں سے جدہ سے لاہور تھی، دبئی سے لاہور کی فلائٹ تھی، مسقط سے لاہور کی فلائٹ تھی، شارجہ سے لاہور کی فلائٹ تھی، مدینہ سے لاہور کی فلائٹ تھی. تو یہ کراچی ایئرپورٹ پر اتاری گئی ہیں، جبکہ سیالکوٹ ایئرپورٹ بالکل خالی کر دیا گیا ہے. سیالکوٹ ایئرپورٹ اتھارٹی کے مطابق وہاں مسافر بھی نہیں ہے، احتیاطی تدابیر کے طور پر اس کو خالی کیا گیا ہے. علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی بھی یہی صورتحال ہے، اس کو بھی خالی کر دیا گیا ہے. تو ابھی کچھ دیر قبل اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے حوالے سے بھی ایک نوٹس جاری ہوا ہے، اسے بھی بند کر دیا گیا ہے عارضی طور پر. ابھی یہ کوئی نہیں بتایا گیا کہ یہ ایئرپورٹس کب تک بند رہیں گے. جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹس بھی بند ہے اس وقت تمام پروازوں کے لیے. جی اچھا، یہ بھی بتا دیں چونکہ ظاہر سی بات ہے ابتدائی معلومات ہیں، تو ویسے ایک اندازے کے مطابق کب تک یہ جو آپریشن معطل رہیں گے، کتنے دن اور؟ دیکھیں یہ صورتحال پر ڈیپینڈ کرتا ہے. پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے ترجمان سے جب میری ابھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم وقت نہیں بتا سکتے، لیکن یہ ابھی فی الوقت بند ہیں. کتنے بجے کھلیں گے یہ بعد میں آگاہ کیا جائے گا. اسی طرح تمام ایئر لائنز کو بھی بتا دیا گیا ہے، چونکہ ان کی فلائٹیں تھیں دوپہر 12 بجے کے بعد، وہ بھی ابھی عارضی طور پر منسوخ کر دی گئی. جب تک نیا کیجول نہیں آتا، نیا شیڈول نہیں دیا جاتا پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کی جانب سے، تو تمام ایئرپورٹس ابھی فی الوقت آپریشنلی بند ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ہمارے سے محمد صلاح الدین تھے، ڈپٹی بیورو چیف، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اور بھارت، تم زمین سے آؤ گے تمہیں پاکستان میں شیر ملیں گے، تم فضا سے آؤ گے تمہیں شاہین ملیں گے. سو بی پریپیئر. بالکل. اور ہمارے عوام کے حوصلے کتنے بلند ہیں اس کا مظاہرہ آپ نے دیکھا. اور اب ہم بات کریں گے مظفر آباد میں بسنے والوں کی، جو ظاہر ہے آپ سوچیں کہ بارڈر پہ کیا سچویشن ہوگی. آزاد کشمیر جو ایل او سی کا ایریا ہے وہاں پر کیا سچویشن ہوگی، لیکن وہاں پر بھی سب بہت زیادہ جو ہے نا اس وقت کہتے ہیں نا جوش اور جذبے سے بھرے ہوئے ہیں. تو وہاں کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. سردار احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. سردار احمد بتائیے گا. جی بالکل صدف، میں اس وقت موجود ہوں یہاں پہ شوائی نالے کے قریب، اور یہاں پہ بھارت کی جانب سے بزدلانہ حملہ جو کیا گیا اس کے بعد کے حالات ابھی ہیں کہ اس وقت ماحول جو ہے وہ مکمل طور پر پرسکون ہے اور حالات کنٹرول میں. شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے اس وقت یہاں پہ وقفے سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور وزٹ کرتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ شہری جو ہے وہ اس وقت بھی موجود ہیں. تاہم یہاں پہ بسنے والے افراد کو جو ہے یہاں سے شفٹ کر دیا گیا تھا، اور ابھی بھی یہ علاقہ جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کے جو ہے نا اثار میں ہے. تاہم اس وقت ٹریفک بھی چل رہی ہے اور بازار بھی کھل چکے ہیں، حالات جو ہیں پرسکون ہو چکے ہیں. میں آپ سے شیئر کروں کہ دوسرے شہروں سے بھی، آزاد کشمیر کے دیگر جو علاقے ہیں وہاں سے بھی لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پہ جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہے، اور بڑا پرجوش انداز میں جو پہلی مرتبہ یہ آزاد کشمیر میں دیکھا گیا ہے کہ جو عوام ہے ان میں اتنا جنون اور جذبہ ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم خود جو ہے وہ بارڈر کراس کر جائیں. ایسے یہاں پہ حالات بن چکے ہیں، اور جو یہاں کے بسنے والے افراد ہیں ان میں جنون اور جذبہ بڑا دیکھا جاتا ہے یہاں پہ. اور بہت بڑی تعداد شہریوں کی اس وقت یہاں پہ ابھی بھی موجود ہے جو اس علاقے کو وزٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سردار رضا ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں اپڈیٹ رہے تھے مظفر آباد میں کیا صورتحال تھی. بھاولپور کا رخ کر لیتے ہیں. بھاولپور میں بھی فیک اور جھوٹے دہشت گرد کیمپس کی آڑ میں جب بھارت نے نشانہ بنایا معصوم بچوں کو، 3 سے 11 سال، 7 سال، 8 سال تک کے بچوں کو شہید کیا گیا، معصوم پھولوں کو شہید کیا گیا، ماؤں سمیت رات کے پہر سوتے ہوئے شہید کر دیا گیا ان معصوم جانوں کو. مزید ہمارے نمائندے وہاں پر موجود ہیں، چودھری سلیم، ان سے جان لیتے ہیں. جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں مسجد سبحان اللہ میں، جسے بزدل
भारत की जानिब से निशाना बनाया गया। भारत ने आलमी दुनिया में एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया कि ये दहशतगर्दों के ठिकाने हैं। तो आप देख सकते हैं नादरीन कि यहाँ पे कौन से दहशतगर्दों के निशाने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा गोला बारूद है, कौन सी क्लाशिनकोफ़ है, कौन सा असला मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुरान पाक और अहादीस की किताबें हैं जिनको पढ़ने के लिए बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पे मौजूद रहते हैं। दुश्मन मुल्क ने ये आलमी तौर पर प्रोपेगेंडा किया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों के जो ठिकाने थे उन पे हमला किया गया। मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को, नेशनल मीडिया को यहाँ का मुआयना करवाया गया, दिखाया गया। यहाँ पे जो गोले दागे गए, जो बर्बरियत का मुजाहरा किया गया इंडिया की जानिब से, वो मासूम बच्चों को जाने ले गया। तो आलमी दुनिया में आज भारत का ये झूठ भी बेनकाब हो गया। भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ठिकानों पे नहीं बल्कि इस्लाम के जो मसाजिद हैं जहाँ पे दीनी और दुनियावी तालीम दी जाती है, इस्लाम की तालीम दी जाती है, उन पे हमला किया। दुश्मन ने इतना भी नहीं सोचा कि जब भी कहीं जंगें होती हैं तो मुकद्दस इबादत गाहें जो कम से कम उनको महफूज रखा जाता है जंगों में भी, लेकिन यहाँ पे तो दुश्मन भारत ने इंसानियत की तजलील करते हुए ना औरतों को छोड़ा, ना बच्चों को छोड़ा और ना ही मुकद्दस मुकामात को छोड़ा। जी, तो ये हम देख रहे हैं कि जी मकामी शहरियों का जज्बा कैसा है, हर पाकिस्तानी का जज्बा इस वक्त हम देख रहे हैं और जोश और बलबला पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हम मेंशन करना चाहेंगे कि भारत जो है उसने ये जंग छेड़ तो दी है। अब भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा खौफ पाया जाता है, वहाँ के लोग डरे हुए हैं, उनका मीडिया भी डरा हुआ है और वो अपने लोगों को अब ये बता रहे हैं कि कैसे अगर जंगी हालात हो जाएं तो बचना कैसे है। तो इस जंग में झोंका अपने मुल्क को आपने खुद भी है। ये तमाम तर एक शख्स की वजह से हुआ है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, जिनकी सियासत है पाकिस्तान से नफरत, और उसका बयानिया वो हर बार बनाते हैं जब भी इलेक्शन आता है, जब भी कोई चुनाव होता है तो नरेंद्र मोदी का ये बयानिया जो है वो फैल जाता है। और आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रही थी सदफ ब्रेक में सेलिब्रिटीज के हवाले से। सेलिब्रिटीज, मैं हैरान हूँ, बहुत सारे फनकार जिनको हम कहते हैं ना, हमने भी ज़ाहिर फिल्म देखी है, बॉलीवुड की फिल्म देखी है, इनके एक्टर्स को बहुत सारे लोग यहाँ पर लाइक करते हैं, लेकिन जब आप जाके पोस्ट पढ़ें, जब आप इनकी ट्वीट्स पढ़ें तो ये अपनी फौज की तारीफें कर रहे हैं, वेल डन कर रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं, कांग्रेचुलेशन कह रहे हैं। किस बात पे? बच्चों को शहीद करने पे, खवातीन को शहीद करने पे, लोगों को, सिविलियंस को मारने पे, मस्जिद को शहीद करने पे, इस बात पे आप अपनी फौज की दाद दे रहे हैं। आपकी आवाजें बड़ी इन्फ्लुएंशियल आवाज, तमाम पाकिस्तानियों, दिस इज हाई टाइम। आप बात कर सकते हैं रीजन की, आप बात कर सकते हैं लॉजिक की, और लोग आपकी बात सुनेंगे और समझेंगे भी। आपकी हुकूमत भी होश के नाखून लेगी अगर आप ये बात करें। सो नाउ दिस इज हाई टाइम, तमाम इंडियन सेलिब्रिटीज को अनफॉलो करने का, इनके कंटेंट को बैन करने का वक्त आ गया। जो सेलिब्रिटीज अपनी स्टोरीज पर ये कह रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं बच्चों की शहादतों को, आप उनको फॉलो कर रहे हैं, उनको अनफॉलो करें हर जगह से, अपने सारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इनका कंटेंट बंद करें, इनकी फिल्म्स देखना बंद कर दें और ज़ाहिर इनको फॉलो करना बंद कर दें, क्योंकि इनके अंदर इंसानियत नहीं है। इंसानियत होती तो ये इस तरह की पोस्टें नहीं लगाते, इंसानियत होती तो एटलीस्ट ये खामोशी इख्तियार करते, क्योंकि इंसानों का मरने पे कोई खुश नहीं होता, बच्चों के मरने पे कोई खुश नहीं होता, बच्चों के मरने को कोई सेलिब्रेट नहीं करता। लेकिन आप में कैसी सफाकियत है, क्या मजबूरी है? जावेद अख्तर साहब की क्या मजबूरी है कोई इनसे सवाल उठाए? क्या मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ ना, कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है जो भारतीयों में नहीं है। ये ऐसे भी दरिंदे हैं, ये सेलिब्रिटीज बन के भी दरिंदे हैं, इन्होंने अपनी दरिंदगी का मुजाहरा किया। ये चाय बेचने वाले, ये दरिंदे, ये जानवर सख्त लोग हैं जो सेलिब्रेट कर रहे हैं इस वक्त बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान में मासूम शहादतों को, फूलों की जानों को, मासूम बच्चों को शहीद करके अब ये प्रेज कर रहे हैं अपनी आर्मी को। दिस इज हाई टाइम, अभी अपनी गैरत का मुजाहरा करना है। तमाम पाकिस्तानियों ने, जितने इंडियन सेलिब्रिटीज को आप लोग फॉलो कर रहे हैं, सबको अनफॉलो कर दें। इनकी फिल्म वैसे ही बैन है, लेकिन देखना बंद कर दें। इसके बरक्स पाकिस्तानियों ने कभी भी, कहीं पर भी, किसी भी इंसान के मरने पर, किसी भी सिविलियन के मरने पर शादियां ने नहीं बजाए, कभी कांग्रेचुलेशन नहीं किया, कभी इस तरह की बात नहीं की, और ना हमने कभी ऐसी गिरी हुई हरकत की है। हम इस वक्त यूनाइटेड हैं हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो हमारी सियासी क़यादत हो, हमारी अवाम हो, हमारी फौज की शाना बशाना है। इस वक्त हम एक हैं। बात करेंगे सारी सूरत हाल पर। हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ खावर घुम्मन। खावर, थैंक यू सो मच। और जाहिर है अब 24 घंटे गुजर गए, उससे ज्यादा का टाइम हो गया, अब सारी सूरत हाल, सारा मंजर हमारे सामने है।
اب آپ کیا سمجھتے ہیں بھارت کیا سوچ رہا ہے؟ کیونکہ وہاں ان کے میڈیا کی اگر ہم ٹون دیکھیں، ان کا لہجہ دیکھیں تو وہ بدل گیا ہے. اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان ہم پہ کہاں سے کیسے کب اٹیک کرے گا. سو یہ شروعات تو انہوں نے کی تھی، انجام اس کا ہم طے کریں گے. کیا کہیے گا خبر؟ دیکھیں جی 22 اپریل سے آنورڈ ایک جو ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن رہی ہے وہ یہی تھی کہ انیشلی تو ہم نے پہلگام واقعے کی فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن کروانے کے حوالے سے ہمارے پرائم منسٹر نے کہا کہ جی کسی بھی نیوٹرل فورم کے اوپر آپ جانا چاہیں تو ہم اویلیبل ہیں. اس کے بعد بار بار ہم نے دنیا کے جو مختلف فورمز ہیں جو سو کالڈ مہذب دنیا ہے ان کو بھی یہ وارن بھی کیا کہ انڈیا اس طرح کا ارادہ رکھتا ہے اور اگر انڈیا نے ایسی کوئی مس ایڈوینچر کی حرکت کی تو ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے. پھر انڈیا نے ایک مس ایڈوینچر کیا اور جس انداز سے مس ایڈوینچر کیا میرے خیال میں رہتی دنیا تک یہ ایک ایسا بدنما داغ ان کے چہرے کے اوپر رہے گا کہ جنگ بھی اگر آپ کرتے ہیں تو اس کے کوئی اصول ہوتے ہیں. جنگ کرنے کے لیے بھی آپ پراپر ایک طریقہ کار ہے، ویانا کنونشن ہے. آپ شہری آبادی کے اوپر بمباری نہیں کرتے، آپ معصوم لوگوں کو جو ہے نشانہ نہیں بناتے، لیکن یہ وہ سارے کام ہیں انہوں نے کیے، سب کے سامنے ہے. تو یہ شواہد بھی دنیا کے سامنے ہے. ہم نے ابھی تک اپنے سیلف ڈیفنس میں یہ سارا کام کیا ہے اور ڈی جی ایس پی اور لیفٹیننٹ جنرل جو ہے چودھری نے یہ بات بڑے واضح طور پر بتا دی کہ ہم آپ کے 5 کی بجائے 10 طیارے بھی گرا سکتے تھے، لیکن ابھی ہم نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا اور یہ سارا کام ہم سیلف ڈیفنس میں کر رہے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود جو انٹرنیشنل کنونشن ہے ہمیں یہ رائٹ دیتا ہے، رائٹ ٹو رسپونڈ، اور وہ یہ رائٹ ہے وہ ہم ریزرو رکھے ہوئے اور وہ ہم اپنے تعین کردہ وقت کے اوپر رسپونڈ کریں گے. ظاہر ہے نیندیں ان کے حرام ہیں، ان کو پتا ہے کہ پاکستان کے پاس ایبلٹی بھی ہے، کیپیبلٹی بھی ہے، سب کچھ جو ہے جو دل گردہ جو چاہیے ہوتا ہے وہ بھی ہے. رسپانس تو آنا ہے اور وہ کسی موقع کے اوپر بھی آ جائے گا، اور اس لیے وہ اپنی اس ہزیمت سے بچنے کے لیے ان کے جو ڈفرینٹ سیگمنٹس آف دا سوسائٹی ہیں وہ اس طرح بات کر رہے ہیں. آپ نے بات کی کہ وہاں کے جو فنکار ہیں، خاص طور پر میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف وہ فنکار جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے جس طرح کے مطلب کہ بیان بازی کر رہے ہیں. ایٹ ٹائمز آپ نے دیکھا چونکہ مودی ایک فیشسٹ رجیم ہے. حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا وقف املاک کا بل آیا، اس سے پہلے ان کے جو ایک متنازع سٹیزن شپ کا بل آیا تھا جس میں خاص طور پر ٹارگٹ کیا تھا مائنورٹیز کو، اور اس میں بھی خاص جو ہے مسلم کو ٹارگٹ کیا تھا. ایگزیکٹلی. سو وہ شاید اس سے بچنے کے لیے اس طرح کے بیان دے رہے ہیں، لیکن ظاہر دنیا سب کچھ دیکھ رہی ہے. جی خاور صاحب بالکل آپ کی بات سے میں اگری کرتا ہوں. فاشزم کی تمام حدیں پار کر دی مودی سرکار نے. ہم نے دیکھا قومی سلامتی کا اجلاس ہوتا ہے، اس میں آرمڈ فورسز کو بھرپور طریقے سے جوابی کارروائی کرنے کی پوری اجازت دے دی جاتی ہے. ابھی تک ہم ڈیفنس کر رہے تھے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے اٹیک کو کس طرح دیکھتے ہیں، کب دیکھتے ہیں، اس صورتحال پہ تھوڑا ذرا روشنی ڈالیے گا. دیکھیں کل اگر آپ نے پرائم منسٹر کی اسپیچ سنی ہے، کل نیشنل اسمبلی کے اندر اسپیچ کی، اس کے بعد جو ہے رات کو جو قوم سے خطاب بھی کیا، اس کے اندر بڑا واضح طور پر یہ بات کی کہ جو ہے ساری حدیں عبور کر چکا ہوا انڈیا نے ایک انتہائی فاش غلطی کی ہے، ہمارے معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے، اور ظاہر ہے اس کا جواب اس کو دینا پڑے گا. اور ایک ایک پاکستانی جو شہید ہوا اس کے خون کے ایک ایک قطرے کا جو ہے وہ حساب لیا جائے گا. تو وہ ہم اپنے حساب سے لیں گے، لیکن اس سب کے باوجود جو ہے ہم دنیا کے سامنے ایک بات بڑے واضح طور پر رکھ رہے ہیں کہ کل کو ایسا نہ ہو کہ پاکستان کے اوپر الزام آ جائے کہ پاکستان نے سارا کچھ کیا ہے، کیونکہ پاکستان یہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے، دونوں ممالک نیوکلیر اسٹیٹس ہیں، میوچل ایشورڈ ڈسٹرکشن کا اسٹیٹس دونوں کے پاس ہے. ظاہر ہے وہ بھی نیوکلیر اسٹیٹ ہیں، ہم بھی نیوکلیر اسٹیٹ ہیں، اور یہ حرکتیں کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے اب جو حرکتیں وہ اس طرح کی کر رہے ہیں کہ اس کا پھر جواب کسی نہ کسی موقع کے اوپر دینا پڑے گا. لیکن ہم ایک مہذب دنیا کے سامنے ایک بار پھر ہم اپنا مقدمہ رکھے ہوئے ہیں، اور خاص طور پر امریکہ جو باقی سارے ممالک ہیں. اچھا خاور، یہ خبریں بھی آئیں کہ بھارت نے دوست ممالک کے ذریعے
رابطے کیے ہیں کہ بھائی پاکستان کو پیغام بھجوایا ہے کہ جی ذرا بات چیت کے راستے کھلے جائیں، تو یہ اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں، پاکستان نے تو کبھی بات چیت کے راستے بند نہیں کیے، لیکن وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ایکشن اسپیک لارڈر دین ورڈ، اگر انڈیا نے کچھ کرنا ہے تو انڈس واٹر ٹریٹی کو جو ہیلڈ ان ابینس ہے اس کو معطل کیا ہوا ہے، وہ فیصلہ واپس لے، کیونکہ ہمارے پانی کے اوپر نقب زنی وہ لگا رہا ہے، دیکھ کر پانی کو ڈائیورٹ کر رہا ہے، فلو کو ڈسٹرب کر رہا ہے، تو بہت کچھ کرنے کو ہے۔ اگر انڈیا سیریس ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جی بات چیت کرنی ہے، تو بالکل سو بسم اللہ بات ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی، لیکن بات چیت کے لیے ظاہر ہے آپ نے کوئی ماحول پیدا کرنا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف آپ پاکستان کے معصوم لوگوں کی جانیں لیں اور دوسری طرف ہم آپ کے ساتھ بات چیت کریں۔ بات چیت ہم ضرور کریں گے اور کرنے کے لیے تیار بھی ہیں، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کچھ ماحول بنانے کی ضرورت ہے، اور وہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں یا انٹرنیشنل طاقتیں ہیں جن کے ساتھ انڈیا کا تعلق واسطہ ہے، اگر ان کے ذریعے وہ میسنگ کروا رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی جو ہے بات چیت تو ہو ہی رہی ہوتی ہے، لیکن ان کو بھی اب یہ انشور کرنا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کریں، اس طرح کی فیشزم کریں، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ اچھا بھی بنے، تو اس بات کی تو کوئی ملک بھی اجازت نہیں دے سکتا۔ بہت شکریہ۔ بیورو چیف اسلام آباد خاور گھومن ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ہم جائیں ایک چھوٹی سی بریک پہ حاضر ہوں گے، بریک کے بعد اور گفتگو کنٹینیو کریں گے۔ ہاں جی، ویلکم بیک ونس اگین۔ اور بات کر لیتے ہیں اب جی بھارتی گودی فیشسٹ میڈیا کی، جو کہ جھوٹ کی مشین ہے، جھوٹ کا علم بردار ہے، جھوٹوں کا پلندہ ہے، اور جنگی جنون کو سپورٹ کرتا ہے۔ مودی کے جو سر پر جنگی جنون سوار ہے اس کو سپورٹ کرنے کی مشین ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلگام فالس فلیگ آپریشن ہوتا ہے، اس کے بعد پھر بھارتی جو گودی میڈیا ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے، سیم اسکرپٹ آتی ہے، خیر اس کے شواہد بھی بعد میں ٹیلی گرام پہ لیک ہوتے نظر آتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کا جو کام ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے سوال اٹھانا اور نیوٹرل رہنا، سوال اٹھانا، پوچھنا کہ بھائی کیسے ہو گیا، اتنی فوجیں ہیں آپ کی وہاں پر موجود، کیسے یہ واقعہ رونما ہوا، کون تھا اس کے پیچھے، اور جو حکومت جو بیانیہ بنا رہی ہے اس کے اوپر سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میڈیا جنگ کا بیانیہ بنا کر کہتا ہے اپنے وزیر اعظم سے کہ آپ کیوں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، آپ جا کے کیوں نہیں پاکستان میں حملہ کر دیتے۔ سو یہ وہ میڈیا ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مودی سرکار ان کا ایک طریقے سے جو گٹھ جوڑ ہے اس کی وجہ سے آج یہ دو ملک یہاں پر پہنچ گئے۔ اور یہ جو جنگ کا بیانیہ بنایا صدف، آپ نے بالکل ٹھیک بات کی، یہ گودی میڈیا نے پروپیگنڈا کر کے جنگ کا بیانیہ بنایا، نیریٹو بنایا، جنگ کو ہوا دی، اور اب اس کو بیٹھ کے گلوریفائی کر رہے ہیں۔ سینیٹر شہیر رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بھارتی گودی میڈیا کے منفی کردار کے حوالے سے پہ ان سے بات بھی کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ شہری صاحبہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ شہری صاحبہ، اس تمام صورتحال میں بھارتی گودی میڈیا کے کردار کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ جی بالکل، یہ الفاظ بھی مجھے عجیب لگتے ہیں، لیکن بالکل آپ نے درست کہا کہ یہ ہے ہی ایسی سچویشن کہ وہ بالکل اپنی لائن وہاں سے لیتے ہیں اور پھر اس کو ایک میسائل کی طرح لانچ کرتے ہیں جی، اور پھر جنگ کا طبل اسی طرح بجایا جاتا ہے، اور پھر وہ جو ایک طریقہ کار ہے، جو چیخنا چلانا اور ایک ایکچولی واحد سا نیریٹو بنانا ایک طریقہ بن گیا ہے، طور بن گیا ہے، اور وہ بالکل اپنا ان ویریفائڈ فیکٹس لے کے آگے چلتے ہیں، ان کو پریزنٹ کرتے ہیں۔ ایک زمانے میں امبیڈڈ میڈیا ہوتا تھا، آپ کو یاد ہے، یہ پہلے جنگوں میں گلف وار میں شروع ہوا، تو یہ تو اس سے بہت آگے والی سچویشن ہے، یہ امبیڈڈ نہیں ہے، یہ بالکل گودی آپ نے صحیح کیا، لیکن اس سے آگے دا سینس دیٹ دے کریٹ اے نیریٹو، یہ بناتے ہیں، ایک آرکسٹریشن ہوتی ہے جی، کہ شور و غل میں ایک ایسی سچویشن بنائی جائے کہ جو سین آوازیں ہیں، جو منطقی جو کوئی ہوش مند بات کریں وہ پیچھے ہٹ جائیں، وہ کیا اس شور و غل میں یہ طوفان بدتمیزی میں اپنا کوئی حصہ دیں گے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے، پھر دوسرا یہ سوال سچویشن ہو جاتی ہے کہ وہ گورنمنٹ کو بھی پھر شے دیتے ہیں کہ بھئی اب آگے بڑھیں، اور وہ گورنمنٹ چاہتی ہے ان کی، تو یہ ایک بالکل جوائنٹ آپریشن ہوتا ہے لٹرلی، اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے ان کی ریاست کو، مگر ان کی سیاست شاید
मोदी सरकार की सियासत को फायदा हुआ होगा, रियासत को नहीं हुआ है। लेकिन आवाम जाहिर है जो शऊर रखते हैं वो सोच रहे होंगे, मगर अब हमने देखा उनकी टोन बदल गई, जैसे कैसेट का एक दूसरा रुख बदल जाता है, ऐसे ही इधर भी हुआ है। अब वो अपने लोगों को कह रहे हैं कि बचना कैसे है, क्योंकि उन्हें ये खौफ है कि हमने तो अटैक कर दिया और पाकिस्तान ने अभी तक सेल्फ डिफेंस किया है और पाकिस्तान अभी जवाब दे सकता है। एक बात मुझे बताइएगा, क्योंकि आप मीडिया से वाबस्ता रही हैं, बड़ा मामलात आपने देखे हैं एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी, तो हमें इस वक्त जो सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा है, भारत अपने लोगों को अपने चैनल्स के थ्रू जो भी बयानियां बताए, मगर सोशल मीडिया पर सच नहीं छुप रहा। हम ये देख रहे हैं जो CNN है वहां से रिपोर्ट हो रहा है कि राफेल तैयारा वाकईतन पाकिस्तान ने गिराया है, और जिसको डिनाई कर रहा था इंडिया। आप इस रोल को कैसे देखती हैं जो हकाइक सोशल मीडिया पर आ रहे हैं भारत के खिलाफ? देखिए, सोशल मीडिया सिर्फ एक जगह नहीं है जहाँ हकायक पेश किए, वहाँ तो फॉल्स नैरेटिव्स भी आते हैं, फेक न्यूज भी घड़ी जाती है, हर किस्म की चीजें होती है ना। तो इशू ये है कि हमारे यहाँ से मुस्तनिद खबरें आ रही हैं थ्रू प्रॉपर चैनल्स। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर भी बात कर रहे हैं, जो स्ट्रेटेजिक मिनिस्ट्रीज हैं उनकी भी मुस्तकिल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं, और सारे वक्त नहीं चल रही हैं लेकिन की मोमेंट्स पे चल रही हैं। कल रात को भी प्राइम मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दोपहर में भी की, आप सुन रहे हैं ना, मतलब नेशनल असेंबली में। फिर DG भी आते हैं, तो देयर इज अ वेरीफाइड, मैं कह रही हूँ मुस्तनिद इंफॉर्मेशन फ्लो की बात हमारे यहाँ से हो रही है, और वो इस तरह मामला चल रहा है। तो आई थिंक ये बहुत अहम है, और इस बात पे मैं ये भी आगे कहूंगी कि अभी भी ये नैरेटिव जंग जो है, वो आप कह रहे हैं कि टोन बदली है, टोन जरूर बदली होगी, लेकिन वो एक एडिक्शन सा हो गया है बहुत सारी सोसाइटीज में इस किस्म की नैरेटिव जंग में। और फर्क आप देखें हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, मीडिया तो एक तरफ हमारा खासा रिस्ट्रेंड एंड जिम्मेदाराना, कुछ जाहिर एक्सेसेस है, लेकिन मेन स्ट्रीम में ऐसा नहीं हुआ है। उधर तो एक मेल्टडाउन जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल चीजें बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल, स्पिनिंग जैसे हो रहा है, वो हो रही हैं। और हर सोसाइटी का तबका इसमें हिस्सेदार बन गया। हिंदुस्तान में आप देखें, पॉप स्टार्स, इन्फ्लुएंसर्स, सिविल सोसाइटी, जो लोग कोई बीच में अपनी दानिशमंदी पहले दिखाते थे कि अमन पसंदी थी, वो भी एक दूसरी इस स्लोप पर गिर गए। ये पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। आपने देखा कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया के अलावा भी सोशल मीडिया पे तो एक ह्यूमर जैसी कैंपेन चली, मजाक, इस पूरे इशू को प्रोसेस किया गया वेरी डिफरेंटली, अग्रेसिवली नहीं, अपने आप पर भी मजाक उड़ाया, हिंदुस्तान पे और मजाक उड़ाया, लेकिन it was very very sophisticated the response I must say from Pakistan. अच्छा शहरी साहिबा, हम देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का डे 1 से ये मौकफ था और बहुत क्लियर था कि वॉर इज नॉट अ विक्ट्री, इट्स अ ट्रेजेडी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भारतीय गोदी मीडिया जो था उसके सर पर जंगी जुनून सवार था, वो उनका वो वॉर को इंडोर्स कर रहे थे, ग्लोरीफाई कर रहे थे, बार बार कर रहे थे। पाकिस्तानी मीडिया, खासतौर पर अगर बात की जाए ARY न्यूज की भी, हमने विद इन सेकेंड्स एक झूठ को इनके बेनकाब किया, पर्दा चाक किया। पाकिस्तानी मीडिया ओवरऑल, पाकिस्तानी मीडिया की जिम्मेदारी का जो मुजाहरा किया, उसको आप कैसे देखती हैं? बिल्कुल जी, मैंने पहले भी कहा और आपने बहुत अहम बात की कि जंग की ग्लोरिफिकेशन, जंग को ऐसा डिपिक्ट करना जैसे कि ये उनका नज़्बुल ऐन है और वही एक उनके लिए एंड गोल है, ये बहुत खतरनाक उन्होंने एक ट्रेंड अपनी सोसाइटी में, लोगों के जहनों में जहन साजी की है उन्होंने लोगों की कि ये तरीक़ेकार है। इसीलिए उनके यहाँ इतनी इंतहा पसंदी भी बढ़ती है। फिर मुसलमानों के खिलाफ एक ऐसी रविश है कि सोसाइटी में कोई सर नहीं उठा सक रहा है। अब जाहिर है लोग खौफ और डर से अपने घरों में दबक जाते हैं, ना उनकी जिंदगियां सेफ है, ना उनकी लाइफस्टाइल सेफ है, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये सूरत हाल बहुत खतरनाक होती है। पाकिस्तान के मीडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया। दो अगर आवाजें एक्सट्रीम होती हैं, बाकी सब उस पर, हम सारे उस पर चढ़ जाते हैं कि ये आपने किस तरह की बात की, ये तरीका नहीं है, ये सिविलाइज नहीं है, ये सारी बातें आपने देखी। तो यहाँ अभी भी एक मुअज़्ज़ब मतलब माहौल रहता है कि आप
چاہ کیا رہے ہیں؟ آپ نے یہ سوال بالکل صحیح پوچھا. آپ اگر جنگ چاہ رہے ہیں اور اسے اپنا نصب العین سمجھتے ہیں, ٹارگٹ سمجھتے ہیں, اینڈ گول سمجھتے ہیں, پھر تو آپ میں سمجھتی ہوں کہ آپ خود سیلف ڈسٹرکشن کے راستے میں ہیں, خود اپنی وہاں کوئی خود احتسابی نہیں ہوتی جی. بالکل ایک زمانے میں ہوتی تھی, اب نہیں ہے. اچھا شہری صاحبہ, میں یہ کہنا چاہ رہی تھی انٹرنیشنل میڈیا کو بھی ہم دیکھیں. الجزیرہ کی بات کریں, جب پہلگام واقعہ ہوا تو انہوں نے بھی آ کر بہت سارے سوالات پوچھے. وہ سوال جو ہے سب کا حق بنتا ہے پوچھنا کہ کیسے آپ کی اتنی فوجیں ہونے کے باوجود وہاں پر یہ اٹیک ہو گیا اور دہشت گرد جو ہے ان کا اتا پتہ نہیں ہے, ابھی تک آپ کوئی ثبوت نہیں دے سکے. اس کے بعد رافیل طیارہ جب ہم نے 1 نہیں 2 نہیں 3 گرائے تو پھر ایک CNN پہ ہم نے دیکھا کہ جو فرانس کی انٹیلیجنس اہلکار ہے انہوں نے بتایا کہ واقعتاً رافیل طیارہ ہی ہے جو گرایا گیا ہے. رافیل طیارے کے شیئرز گر گئے, ایجیکٹ سیٹس بنانے والی جو کمپنی تھی اس کے بھی شیئرز گرے. تو یہ بتائیے گا, سچ تو وہاں سے آ رہا ہے جسے یہ چھپا نہیں سکتے. آپ ان کا کردار کیسے دیکھتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کا سارے سینیریو میں پاک بھارت؟ دیکھیے انٹرنیشنل میڈیا بھی ہمیشہ سے ہندوستان کے بیانیے سے جڑا رہا ہے, الائن رہا ہے جی. لیکن ابھی ان کے لیے مشکل ہو رہی ہے, سوال ان کے سامنے ہیں اور جواب کوئی ہے نہیں. تو اس لیے وہ بھی اب سوال کر رہے ہیں کہ جی تھوڑا تو ہمیں سہارا دیں کہ ہم آگے چلیں. لیکن بہت سارے چینلز نے اور میڈیا آؤٹ لیٹس نے اور اخباروں نے بھی یا تو وہ ایشو کو اگنور کر رہے ہیں, دبا رہے ہیں, یعنی کہ ہندوستان کا جو دوست ہیں اور بہت ان کی الائنمنٹ ہے وہ نہیں آگے جا رہے اس وقت جیسے یہ توقع کر رہے تھے بھارت میں. تو وہ یا تو وہ چھوڑ رہے ہیں یا وہ پھر سوال پوچھ رہے ہیں. اور یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی تبدیلی آئی ہے کیونکہ بھارت نے مس کیلکولیشن کی جی, بہت بڑی. انہوں نے بیٹل فیلڈ پر بھی مس کیلکولیشن کی, ایئر اسپیس میں, اور انہوں نے پاکستان قوم کی اتحاد کی مس کیلکولیشن کی. وہ سمجھ رہے تھے مشتعل ہوں گے سارے, اور انہوں نے یہ مس کیلکولیشن کی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ان کا ہر حال میں ان کے جھوٹ پر مبنی, ان کے مفروضوں پر بنا ہوا جو پورا انہوں نے آتش فشاں نکالا ہے اس کے ساتھ رہیں گے. نو, دس از اے بون فائر آف دیئر وینٹیز جی. شہری صاحبہ, آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات کی, ڈونلڈ ٹرمپ کا اس کے اوپر کیا رد عمل تھا, ذرا وہ بھی ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں, پھر اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کا انیشل جو ریمارکس تھا وہ یہ تھا کہ بڑا شیم فل ایکٹ ہے یہ. تو تنہا ہم نہیں دیکھ رہے بھارت کو, جس طریقے سے بھارت تنہا ہوا ہے, جو سپورٹ چاہ رہا تھا. بالکل یہ تنہا ہے, بالکل تنہا ہے, اس لیے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کو یہ توقع نہیں تھی. اور ابھی بھی یہ بہت سارے اینکر سے انٹرنیشنلی کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ سوال پوچھیں. مجھ سے کل سوال پوچھا گیا رات کو ایک چینل پہ کہ وہ آپ کے امریکا نے تو کہا کہ آپ کے پرائم منسٹر ڈکٹیٹر ہے. میں نے کہا مجھے آپ فوراً بتائیے کس نے کہا یہ, آئی ایم ناٹ ہرڈ دس, یہ کون سی آپ بات جھوٹ گھڑ رہے ہیں میرے سامنے. تو اس نے پھر ودرا کیا, ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. میں نے کہا نو, آن دا کنٹری, اس کے برعکس ایسا ہوا ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ جو پریزیڈنٹ ہیں اور وہ مطلب انہوں نے جب کہا ہے کہ انہوں نے بالکل اس میں توازن رکھا ہے نا, جو اسٹیٹمنٹ آپ نے سنایا ہے مجھے اس میں تو بالکل توازن ہے کہ جی دونوں سائڈ, تو دونوں سائڈ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہماری دوستی دونوں سے ہے. اب تو بھارت کو تو یہ ہضم نہیں ہو رہا جی, ان کو تو چاہیے کہ ان کے ساتھ اسٹرکٹلی الائنڈ ہے, اور ان کو توقع یہ تھی ان کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہیں گے بس پاکستان تو بالکل مطلب تنقید کا نشانہ بنائے. ایسا نہیں ہوا ہے. تنقید کا نشانہ اب بھارت کو بننا چاہیے جو انٹرنیشنل ٹیررسٹ کے ایکشن کا مرتکب ہے جی, لیبل کا مرتکب ہے. اور جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح انہوں نے یہاں ٹارگٹ میں مس کیلکولیشن کی, سویلینز کو نشانہ بنایا, ایسے یہ بھی مس کیلکولیٹ ہوا. وہ سمجھ رہے تھے کہ دنیا بھر میں بڑی سپورٹ ملے گی, ان کی لابنگ بہت اچھی ہے اور بڑی بڑی پوسٹوں پر امریکہ میں ادھر ادھر لوگ موجود ہیں, تو بھارت کی پوزیشن بڑی مضبوط ہے. یہاں بھی انہیں ہم نے دیکھا کہ ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. دیکھیے ہزیمت ان کو پہلی دفعہ اس لیول پہ سامنا کرنا پڑا ہے. یہ انہوں نے بالکل اس کی توقع نہیں کی تھی. جیسے آپ نے کہا ان کے ہر جگہ تانے بانے ملے ہوئے ہیں, جڑے ہوئے ہیں, ہر قسم کے مقتدر حلقوں میں, امریکہ میں, ہر جگہ, کیونکہ ان کی پاپولیشن وہاں بستی پڑتی رہتی ہیں نا, دے لیو دیر. تو اب سمپل بات یہ ہے کہ وہ نہیں ہوا, اور اگر یہ اور کوئی جارحیت کریں گے تو یہ پھر اور خرابی ہو سکتی ہے ان کے لیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ پہلی دفعہ ان کا جو ایک بہت ہی انتہا پسند ٹیررسٹ فیس ہے یہ مودی سرکار کا, یہ
ساری دنیا کو پھر اس پر نظر آیا ہے جی. یہ بالکل پہلے ایسا نہیں ہوا تھا اور یہ ہو رہا ہے, تو ان کے لیے یہ پورے سسٹم کے لیے ان کے شاک ٹو دا سسٹم جی. بہت شکریہ سینیٹر شہیر رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور ابھی ہم لیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور مزید کنٹینیو کریں گے اس گفتگو کو. ویلکم بیک. اور ہزیمت اب بھارت کا مقدر بن چکی ہے. یہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوئے اور یہ آگے بھی ذلیل و رسوا ہوں گے. پاکستانی میڈیا کا ڈے ون سے موقف تھا کہ ہم وار کو انڈورس نہیں کریں, ہم پہل نہیں کریں. کیوں؟ کیونکہ آج رات ہم سکون سے سوئے, کل کی رات بھی ہم سکون سے سوئے, پرسوں کی رات بھی ہم سکون سے سوئے. جب پاکستانیوں ہم سکون سے سو رہے تھے نا, تو سرحد کے اوپر کوئی جوان اپنا آخری خط لکھ کر ہماری حفاظت پر مامور تھا. جنگ ہوگی, جنگیں ختم ہو جاتی ہیں, لیکن مائیں بیٹھ کے گھروں کی دہلیز پر اپنے بچوں کی راہ تکتی رہتی ہیں. چھوٹے معصوم بچے اپنے والد کے انتظار میں رہتے ہیں. چلیں جی, اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہنے کا وقت آ گیا ہے. خبروں اور اپڈیٹس اور ٹرانسمیشن کا سلسلہ ARY نیوز پر جاری رہے گا. ہم اپنے اس پروگرام سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آپ سے کل, تب تک کے لیے اللہ حافظ اور پاکستان زندہ باد.